बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। आज 23 अगस्त है और दिन है मंगल का। सबसे पहले आपको बताते चलें कि हमारी खबर के ऊपर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल सामने आया है। इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर तौहीन अदालत केस इमरान खान को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की गई है। अदालत को जज के साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह इस मामले को टेकअप किया गया, वो तो नज़र आ गया कि धमकी दी गई है इमरान खान की तरफ से, लेकिन आज भी जज राना शमीम गिलगित बल्तिस्तान के जज ने जो कुछ कहा, इसी अदालत के एक जज के बारे में जो इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, वो केस कहाँ पर गया, दाखिल दफ्तर कर दिया गया और इसकी समाअत आज तक मुकम्मल क्यों नहीं की गई, इस पर आज तफसील से बात करेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त चल क्या रहा है, इसकी हकीकत भी आपके सामने रखूंगा। और फिर आपको भी बता दें कि शहबाज गिल का मामला संजीदा होता जा रहा है। मैं कल इस पर तफसील से बात नहीं कर सका। टेलीविजन की मौजूदगी में, कैमरों की मौजूदगी में कमरे में ले जाया गया और वहाँ पर क्या होता रहा, कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है और क्या ये सही हुआ, इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। 12 घंटे पहले खबर आपके साथ शेयर की थी मैंने, और इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन के खिलाफ मुकदमात की भरमार कर दी जाएगी। 12 घंटे गुजरे, राना सनाउल्लाह साहब ने हमारी इस खबर को सच साबित कर दिया और थाना आपारा में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे के मुताबिक दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर यह दर्ज किया गया है। मुकदमे में तहरीक इंसाफ के 17 रहनुमाओं को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक मुकदमे में मुराद सईद हैं, फवाद चौधरी, फैसल जावेद, असद उमर, राजा खुरम, नवाज अली नवाज ऐवान समेत शेख रशीद को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की। इमरान खान की इमा पर PTI रहनुमाओं तकरीबन 1000 अफराद ने सड़क ब्लॉक की। इमरान खान और PTI रहनुमाओं ने लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल किया। मुकदमा इस्लामाबाद पुलिस के ASI की मुद्दत में दर्ज किया गया है। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि एक और भी काम किया गया है। वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं आज़म खान के, और मकसद ये था कि मालूम जब्बा केस में उनसे इंक्वायरी की जा सके और पूछा जा सके कि जनाब असल कहानी क्या हुई, और बताया जाए कि क्यों इस इंक्वायरी को जो है वो बंद कर दिया गया। फिर इमरान खान ने 166 घंटे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया और NAB KP की तरफ से ये एक ब्रीफिंग दी गई है और इसमें यह भी कहा गया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने समेत नादहिंदा अफराद से 34 करोड़ 70 अरब रुपए की वसूलियाँ इलेक्शन कमीशन के जरिए करने का हुक्म दिया है और 7 करोड़ रुपए की रिकवरी करनी है। 34 करोड़ 70 लाख की रिकवरी बनती है। इमरान खान ने 166 घंटे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। वो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे, लिहाजा ये पैसा जो है उनसे रिकवर किया जाए। यानी ये वो केसेस हैं जिसके ज़रिए इमरान खान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। व्यूअर्स, मैंने कुछ नकात आपके लिए तैयार किए इसलिए ताकि हम एक तरतीब के साथ आगे आज इस प्रोग्राम में बढ़ सकें। आपको याद रखना होगा कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने वाले लोगों के दिलों से नहीं हटा सके, निकाल नहीं सके। उनकी ये कोशिश थी कि इमरान खान की हुकूमत गिरेगी, लोग एक आधे दिन सड़कों पर आएंगे और फिर खामोश हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। अवाम सड़कों पर भी आई और अवाम ने इमरान खान की कॉल के ऊपर और एक ट्वीट के ऊपर वो साथ खड़े हो गए। यानी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि इस कौम को और इस मुल्क को मुख्तलिफ किस्म के बुरानों से निकाला जा सके। आपको ये बता दें कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला हुकूमती इत्तेहाद को लाहक है और सब सर जोड़कर बैठे हुए हैं, लंदन से भी मशवरा जो है वो किया जा रहा है कि इमरान खान को अगर हमने जेल में डाल दिया तो फिर क्या होगा, और क्या इमरान खान को जेल में डालना दानिस्ता फैसला होगा। क्योंकि बहुत सारे नून लीग के हलकों में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों में भी ये एक तशवीश है कि वो गलती जो इक़्तिदार में आकर हमने की, यानी पीपल्स पार्टी इसलिए इस फैसले के ख़िलाफ़ नहीं है कि इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए, वो इसलिए ख़िलाफ़ है कि इससे सियासी फ़ायदा पहुँचेगा। और यही ख्याल नून लीग के कुछ हलकों में भी बार बार उठाया जा रहा है कि हमने जो इक़्तिदार में आकर गलती की और इसका फ़ायदा सारे का सारा इमरान खान को पहुँच गया। मुश्किल फ़ैसले हमने किए, अवाम की गालियाँ हम खा रहे हैं, महंगाई मुल्क में करनी पड़ी और ये मुश्किल फ़ैसले थे बकौल उनके। तो ये ना हो कि हम इमरान को जेल में डालें और पता चले कि अवाम सड़कों पर आके और इनकी ताकत में मज़ीद इजाफा हो गया। फिर इसके ऊपर भी कुछ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है
اور وہ آپشنز یہ ہیں کہ بنی گالہ کو سب جیل قرار دے دیا جائے، نظر بند کر دیا جائے گھر میں، اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا۔ لیکن آپ کو یہ خیال کرنا پڑے گا کہ اگر آپ نے عمران خان کو بنی گالہ میں بند کر دیا، نظر بند کر دیا، تو یہ عمران خان نواز شریف نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی ایئرپورٹ پر نہیں آیا تھا۔ پاکستان کی عوام کہے بغیر، کسی کال کے سنے بغیر عمران خان کے لیے سڑکوں پر آ جائے گی، یاد رکھیے گا۔ اور یہ وہ خوف ہے جو اس وقت امپورٹڈ حکومت کو لاحق ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ بہت کوشش یہ بھی کی گئی عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑانے کے لیے بھی، اور یہ بھی چیز جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوئی، اور پھر ان کی تقریروں میں سے اب توہین عدالت کے کیسز اور پہلو نکال کر عمران خان کو پابند سلاسل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ورز میں آپ کو بتا دوں کہ وہ شخص جس نے ہمیشہ رول آف لا کی بات کی، آزاد عدلیہ کی بات کی، غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے، امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے، اس کی ہمیشہ ایک تفریق اور کس طرح ہمارے معاشرے کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے اس کی بات کی، وہ شخص عدلیہ کے خلاف کیسے بات کر سکتا ہے؟ لیکن کچھ لوگ بضد ہیں اور یہ معاملہ عدالتوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی یہ بتایا تھا کہ کچھ سینئر وکلا کے ذریعے ججوں کی تلاش ہے، عبدالقیوم جیسے ججوں کی تلاش ہے جو عمران خان کے خلاف فیصلے دیں اور انہیں سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے۔ توہین عدالت کیس بہت سنجیدہ نوعیت کا کیس ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، جس میں کم از کم سزا جو ہے وہ 3 سیکنڈ کی بھی ہو سکتی ہے، 40 سیکنڈ کی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر یہ سزا 6 مہینے سے بڑھ جائے تو یاد رکھیے گا جس شخص کو یہ سزا ہو وہ 5 سال کے لیے نااہل بھی ہو سکتا ہے۔ اور اب ٹارگٹ یہ ہے کہ کسی طرح یہ سزا دلوا کر عمران خان کو نااہل کیا جائے۔ عدالت میں کیا ہو رہا ہے اس پر میں تفصیل سے آپ کے سامنے آگے چل کر بات کروں گا، لیکن ایک میری پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ریکویسٹ ہے، اور خصوصی طور پہ خان صاحب کے ساتھ، اگر آپ اس جنگ میں، یعنی جنگ سے اگر آپ باہر ہو گئے اور آپ نااہل قرار دے دیا گیا تو پھر پاکستان کی قوم کا یہ نقصان ہوگا، یہ صرف اکیلے آپ کا یا تحریک انصاف کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو آپ کو فیصلے سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ عدالت کیا کہتی ہے اور کس کے کہنے کے اوپر، اگر کچھ بیربل آپ کے لیفٹ رائٹ پہ موجود ہیں جنہوں نے یہ بیان، ہوتا ہے نا کہ خان صاحب مشورہ کرتے ہوں گے اپنے لیفٹ رائٹ لوگوں سے اور پارٹی سے کہ آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے اس بارے میں، اور پھر اس کے بعد ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، یہ ہر پارٹی کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے کہنے کے اوپر یہ بیان دیا گیا تو میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ کا مقام اور آپ کے مقاصد اور آپ کی منزل جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ ہمیں پاکستان کی عوام کو بہت ساری توقعات ہیں عمران خان سے، کیونکہ اس سسٹم کو ان تمام سیاستدانوں نے فیل کر دیا ہے، تو لہٰذا آپ توہین عدالت کے اس کیس سے جلد باہر واپس آئیں اور اپنی ایک پوزیشن، اسٹرانگ پوزیشن نہ لیں، فلیکسیبل پوزیشن لیں، کیونکہ اگر انہوں نے اس کو استعمال کر کے آپ کو نااہل کر دیا تو یقیناً اس کا فائدہ جو ہے پارٹی کے دیگر لوگ اٹھائیں گے، وہ امیدوار بن کر سامنے آ جائیں گے، اور پھر ہم جتنا مرضی اس کیسز کو لڑنے کی کوشش کریں عدالتوں میں، شاید اس کے نتائج ویسے نہ مل سکیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کیس کی طرف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک تو آپ کو بتا دیں کہ جو ریمارکس سامنے آئے ہیں نا، اس سے بڑی ایک تشویش مجھے تو کم از کم ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ لارجر بینچ نے، یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کے اوپر آپ کے سامنے کچھ جو حقائق ہیں وہ بھی میں رکھ دوں گا۔ تو خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکانے کے لیے معاملے پر توہین عدالت کیس کی سماعت ہوتی ہے۔ عدالت نے عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ ایک جج نے سوال اٹھایا، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، ابھی سماعت نہیں ہوئی، دوسرے بندے کو بلایا نہیں گیا، ٹھیک ہے نا، جس طرح رانا شمیم کے ساتھ ہوا تھا کہ اسے بلا کر پوچھا گیا کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کیس کی کا آغاز کیا جائے، صحافیوں کو بلا لیا گیا، جو آپ کے انصار عباسی صاحب ہیں، پی شکیب الرحمان کو، عامر غوری کو بلا کر پوچھا گیا، انڈائکٹمنٹ کا معاملہ بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح، میں اس طرف بھی آؤں گا۔ جج نے سوال اٹھا لیا، یہ ذہن پہلے سے بنا کر آئے تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ عدالت پہلے عمران خان کو سن لے یا ڈائریکٹ شو کاز نوٹس دے۔ اس پر ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب سیدھا شو کاز نوٹس بھیجیں، کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو سننے کی؟ یعنی یہ نمائندگی کر رہے ہیں کس کی؟ حکومت کی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کا موقف تسلیم کرتے ہوئے عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے کیس کے بارے میں کچھ دیکھے بغیر یہ تک
کہہ دیا کہ وزیر اعظم رہنے والے لیڈر سے اس طرح کے بیان کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مزید کہا کہ انویسٹیگیشن میں، یعنی آپ اپنا ذہن اور اپنا جو مزاج ہے عدالت کا وہ پہلے ہی عیاں کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر، اور ان لوگوں پر جن کے خلاف آپ نے کیس یہ سننے جا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو یہ فیصلہ کر لیا اور ہم تمہارے سے یا تو معافی منگوائیں گے یا پھر ہم فیصلہ دیں گے اور تمہیں نااہل کریں گے۔ انویسٹیگیشن میں تو کورٹس بھی مداخلت نہیں کرتی۔ خاتون جج کو دھمکی دی گئی، اگر یہ ماحول بنانا ہے تو کام تو ہوگا ہی نہیں۔ پورے پاکستان میں ججز کام کر رہے ہیں، کورٹ فیصلہ دے گی تو اس کے خلاف تقریریں شروع کر دیں گے۔ عام آدمی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ اٹھے اور اپنا انصاف خود شروع کر دے۔ عدالت نے یہ بھی استفسار کیا کہ جس خاتون جج کو دھمکی دی گئی اسے اضافی سیکیورٹی دینے کو تیار ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے شاید پاکستان کی لارڈ جوڈیشری دیکھی نہیں ہے یہاں پہ، یا پھر آپ کے کان جو ہیں اس تک یہ آواز نہیں پہنچتی جہاں پہ لوگ بلاتے ہیں انصاف کے لیے۔ آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ ترازو جو آپ کے سامنے ہے وہ شاید آپ کو بیلنس نظر آ رہا ہے لیکن وہ بیلنس نہیں ہے۔ پاکستان کی عدالتوں میں جتنا غریب کا استحصال ہوتا ہے نا، کسی کا نہیں ہوتا۔ ایک کیس لگ جائے، منشی کو پیسے دو، وکیل کو پیسے دو، ہر پیشی کے اوپر 10-12 ہزار روپیہ۔ ایک فیملی کیس کے اندر آپ کو ضرورت پڑتی ہے اپنے بچوں سے ملاقات کرنے کے لیے۔ میں آپ کو عام حالات بتا رہا ہوں۔ سول مقدمات تو بھول جائیں، ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل۔ آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ میرا سوال ان تمام ججز سے جو اس بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگ کام نہیں کریں گے اور قانون ہاتھ میں لے لیں گے۔ لوگ اپنے کیسز چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ آپ کی عدالتوں سے انہیں انصاف نہیں ملتا۔ پھر جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی دی جائے۔ سیکیورٹی تو پھر جسٹس عامر فاروق صاحب کو بھی دینی چاہیے، جو آپ ہی کے قائم مقام اس وقت عدالت کے جج ہیں، اور ویورز یہ وہی ہیں، آپ کو یاد رکھنا چاہیے، جن کے بارے میں جسٹس گلگت بلتستان کے جو چیف جج تھے رانا شمیم صاحب نے کیا کہا۔ یہ بہت ہی حیران کن بات ہے کہ عدالت نے ابھی تک مجھے کیوں نہیں بلایا۔ اس کیس کے اندر ایک سٹوری میں نے کی جسٹس رانا شمیم کی، اور میں نے ثبوتوں کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ ماربل آرچ کے دفتر میں رانا شمیم صاحب موجود تھے۔ ایفیڈیوٹ کہاں پر سائن ہوا، کس کی موجودگی میں ہوا، کون لوگ تھے، کیسے، یہ ساری کہانی بھی سامنے آ گئی۔ انڈائکٹمنٹ ہونی تھی، نہیں ہوئی۔ کیا بنا اس کیس کا جس میں رانا شمیم نے الزامات لگائے؟ آپ کی ایک جج کے جو اس وقت قائم مقام چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر کیا بنا؟ کیا آپ اس پر بھی کوئی نوٹس لیں گے توہین عدالت کا؟ نہیں لیں گے۔ وہ لوگ جنہیں یہ کیس یاد نہیں ہے، ان کی یاد دہانی کے لیے رانا شمیم صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ثاقب نثار موجود تھے، اور پھر ان کی موجودگی میں کیا کہا گیا، کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے، پھر مریم نواز کی بات کی گئی، پھر آنے والے الیکشنز کی بات کی گئی۔ یہ پاکستان کے ججز کی توہین کی گئی، لیکن اس توہین عدالت کے جو نوٹس تھا اس کا آج تک کچھ نہیں بنا۔ اس کا کون جواب دے گا؟ یہ سوال ان تینوں ججز سے کرنا چاہیے جو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ کسی کے کہنے کے اوپر مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کے کہنے کے اوپر یہ نوٹس لیا گیا، مشاورت کی گئی اور بلایا جا رہا ہے۔ آپ نے شاید پاکستان کی عدالتوں کے حالات نہیں دیکھے ہوں گے، چونکہ آپ ایک دم سے تو جج نہیں بنے۔ ایک دم سے جج بن گئے، ایک ٹیلی ویژن چینل پہ وہ بیٹھ کے پروگرام کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جس طرح کے ان کے خیالات تھے وہ جج بن گئے۔ میرا تو خیر اس وقت بھی اعتراض تھا کہ جو شخص کسی خاص پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے وہ جب اپنے عدالت کی کرسی پر بیٹھے گا تو پھر اس سے کس قسم کے فیصلے کیے جائیں گے، اور پھر ان عدالتوں نے ان کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ جب سیاستدانوں کے کیسز آتے ہیں وہ کیسے دفاع کرتے ہیں، وہ اس طرح دفاع کرتے ہیں۔ میری اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو غالباً اس وقت برطانیہ میں ہے، اطہر من اللہ صاحب سے درخواست ہے کہ رانا شمیم صاحب کا کیس دوبارہ چلایا جائے، جو اس کے کیفرے کردار تک ان لوگوں کو پہنچایا جائے جنہوں نے سازش کی۔ ایفیڈیوٹ کہاں پر دیا گیا، کس کی موجودگی میں دیا گیا، اس کی مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں۔ اسے داخل دفتر نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جب یہ الفاظ استعمال کیے کہ آپ نے ایک امپریشن دیا، یہ الفاظ ہیں اطہر من اللہ صاحب کے، کہ ایک امپریشن دیا گیا کہ ہماری عدلیہ کمپرومائزڈ ہے۔ یہاں پر تو عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں کیس کروں گا، میں چھوڑوں گا نہیں۔ جب ایک عام پاکستانی اپنا کیس لڑتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں کیس کروں گا۔
اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ دھمکی دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں, میں کیس کروں گا. ایک عدالت کے فیصلے کے خلاف آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میں چھوڑوں گا نہیں, میں کیس کروں گا, پھر آپ اگلی عدالت میں چلے جاتے ہیں. جو لوور کورٹس کا فیصلہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں, اور وہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے. عطر منی صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ ججز کے فیصلوں پر کرٹیسزم ہو سکتا ہے, لوگ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, یہ کوئی دھمکی نہیں ہے. لہٰذا آپ کو اپنی اس پورے کے پورے معاملے کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت کتنے کیسز جو ہیں وہ بنائے گئے اور اس کی کیا صورتحال ہے. فورن فنڈنگ کیس کچھ نہیں نکل پایا, توشاخانہ کیس کچھ نہیں نکل پایا, بغاوت کیس کچھ نہیں نکل پایا, توہین عدالت کیس نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, دھرنے اور توڑ پھوڑ کے کیسز دفعہ 144, انسداد دہشت گردی کی دفعات اور بے شمار متفرق کیسز جن کی فائلیں اب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو ہیں ویئرز وہ کھول دی گئی ہیں. پاکستان اور نظام کو جکڑا ہوا ہے. عمران خان 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے, نوٹس پر ذاتی طور پر تعمیل کروائیں. اگر ریاستی ادارے کام نہیں کریں گے تو ملک کیسے چلے گا. اور پھر انٹرسٹنگ فیکٹ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جس دن خان صاحب وہاں پہ پیش ہوتے ہیں اور ان کی ضمانت اگر منسوخ کر دی جاتی ہے تو پھر پلان یہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو تیار کیا کہ انہیں وہیں سے گرفتار کر لیا جائے گا. اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو, کارکنان کو ایکٹیو ہو کر آگے چلنا پڑے گا. خان صاحب نے اپنا کام جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اسے آگے لے کر جا رہے ہیں. جو جماعتیں ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو نااہل کیا جائے, اس گیم سے باہر کر دیں, اور وہ لگی ہوئی ہیں. لیکن خان صاحب عوام تک پہنچ رہے ہیں اور انہوں نے اب تو ایک وہ اپلیکیشن بھی شروع کر دی ہے, ٹائیگر فورس غالباً عمران ٹائیگرز کے نام سے. اس پہ آپ ایک نمبر انہوں نے دیا ہے, آپ یس کریں تو وہ ان پیغام اور آپ رجسٹرڈ ہو جائیں گے. عمران خان لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, عمران خان الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, عمران خان کا پیغام اب گھر گھر پہنچ رہا ہے. پاکستان کی یہ جو 13-14 جماعتوں کا اتحاد بھی مل کر عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. صرف طریقہ کار کیا ہے اور چور دروازہ جو استعمال شاید کیا جائے وہ کیا ہوگا کہ وہ اس طرح اس عدالت کے ذریعے عمران خان کو نااہل کر دیا جائے, اور اس کی جو ہے وہ اب کوشش کی جا رہی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت عدلیہ کی عزت کروانے میں وہ لوگ پیش ہیں جن کی توہین عدالت کے کیسز کے حوالے سے عدالتوں میں انبار لگے ہوئے ہیں. میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جنوری 2018 میں عدالتی فیصلوں پر نواز شریف اور مریم نواز نے عدلیہ کی جلسوں میں توہین کی. لاہور ہائی کورٹ نے انہیں نوٹس جاری کیا توہین عدالت کا. پیمرا سے مواد بھی منگوایا گیا, مگر کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ان کیسز کو آگے پرسیو کرتے. جنوری 2018 ہی میں پریس کانفرنس میں عدلیہ کی دھجیاں بکھیرنے والے رانا ثناء اللہ کو بھی توہین عدالت کیس میں ہائی کورٹ میں طلب کیا گیا, مگر کچھ ہفتوں بعد یہ کیس بھی داخل دفتر کر دیا گیا. 13 جنوری 2018 کو شاہد خاقان عباسی کو بھی سیالکوٹ میں عدلیہ کے خلاف تقاریر پر توہین عدالت پر طلب کیا گیا, مگر اس پر بھی کوئی پیش رفت نہ ہوئی, اور کیس کہاں پر ہے کوئی نہیں جانتا. اپریل 2018 میں مریم نواز اور دیگر لیگی قائدین عدالت کے اس فیصلے کے خلاف جلسوں میں توہین کرتے رہے جس میں انہوں نے نواز شریف کی براہ راست تقریر پر پابندی کی تھی. مریم کا کہنا تھا کہ عدالتیں ایک مقبول لیڈر کی آواز کیسے بند کر سکتی ہیں. آج عمران خان جو تاریخ کے مقبول ترین لیڈر ہیں, ان کی تقاریر پر نشر کرنے پر پابندی عائد ہوئی تو مریم خاموش ہے. عدالتوں کا ویورز یہ وہی دوہرا معیار ہے, اور پھر بعد میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے اور ہمیں اپنی رٹ قائم کرنی. رٹ ایسے قائم نہیں ہوگی جب تک آپ اکراس دا بورڈ فیصلے ایک جیسے نہیں کریں گے. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ویورز یہ ہے کہ شریفوں نے یا زرداری صاحب نے ہر عدالت میں اپنا کوئی نہ کوئی نمائندہ جو ہے وہ بٹھایا ہوا ہے. سندھ کی عدالتوں کی جو حیثیت ہے یا ان کا مزاج ایک اور طرح سے ہے, پنجاب کا ایک اور طرح سے ہے. سپریم کورٹ پاکستان میں ہر طاقتور نے اپنا ایک جج جو ہے وہ ضرور بٹھایا ہوا ہے جو ان کے فیصلے کرتا ہے. آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ پاکستان میں جب ججز کی تعیناتی اور تقرری کا معاملہ آیا تو ہم نے وہاں پہ ایک رفٹ دیکھی, چونکہ ہر شخص کی کوشش تھی کہ وہ اپنے قبیلے کے ججز کو عدالتوں یعنی سپریم کورٹ پاکستان تک پہنچائے, اور اس میں وہ مختلف قسم کے حربے بھی استعمال کرتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوشش ہر شخص کی یہ ہے کہ عدالتوں کے ذریعے اس نظام کو کنٹرول کیا جا سکے. اب شہباز گل والا معاملہ آپ دیکھ لیں, مجھے کل حیرت ہوئی کہ قیوم صدیقی صاحب کیمرہ لے کر, موبائل لے کر, اور ساتھ ان کے مائک تھا, وہ آگے چلے جاتے ہیں اور باقاعدہ ایک ملزم
اور وہ انویسٹیگیشن کا ایک حصہ ہے، وہ ایک جائے وقوع ہے، اگر آپ نے وہاں پہ ریڈ کرنی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو ایکسیس دے دیں؟ اب بعد میں اس چینل نے کہا بھی کہ جناب جیو کو باقاعدہ نشانہ بنایا گیا فواد چودھری کی طرف سے. دیکھیں یہ ایتھکس کے خلاف ہے. پاکستان کے اندر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. یہ ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے، انہیں پتہ نہیں کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے. ایک جگہ پر آپ جا رہے ہیں، ملزم کو ساتھ آپ نے لیا ہوا، یہ کوئی کرائم شو چل رہا تھا جس میں آپ نے رپورٹر کو بھی ساتھ لیا اور پھر کہا کہ آؤ ہم تمہیں وہ جگہ دکھاتے ہیں. اور دوسری بات میں یہ اس پلیٹ فارم میں لازمی کرنا چاہتا ہوں کہ سیٹلائٹ فون رکھنا نا کوئی جرم نہیں ہے. پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے پاس سیٹلائٹ فون ہوتا ہے. میرے پاس بھی سیٹلائٹ فون کافی دیر رہا. کیسے 2008-9 میں ہم سوات میں تھے تو وہاں پر ٹیلی فون یا موبائل کا کوئی جو ہے وہ طریقہ کار، کوئی بھی نیٹ ورک جو ہے موجود نہیں ہے، اور کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں تھا کہ ہم کانٹیکٹ کر پاتے اپنے آفیسرز کے ساتھ. تو ہمیں سیٹلائٹ فون دیے جاتے ہیں جسے ہم تھورایا سیٹس بولتے ہیں، جس میں ڈالرز کے ذریعے آپ کارڈ چارج کرتے ہیں. آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں جہاں پہ کوئی سیٹلائٹ موجود نہیں ہے، نیٹ ورک موجود نہیں ہے لوکل، تو وہ سیٹلائٹ کے ذریعے آپ کی کال کو راؤٹ کرتا ہے. بنیادی مقصد سیٹلائٹ فونز کا یہ ہوتا ہے کہ انہیں ٹریس نہیں کیا جا سکتا. ہم اس لیے استعمال کرتے تھے کیونکہ ہماری مجبوری تھی. اگر آپ سوات آپریشن میں جہاں پہ فوج اور باقی لوگوں کے ساتھ آپ موو کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن پاکستان میں سیاستدان اسے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی ایجنسیز جو ہیں، آپ کی ہر وقت کالز جو ہیں وہ سن رہی ہوتی ہیں. تو اگر کسی نے یہ کام کیا یا ان کے پاس موجود تھا تو یقیناً ہر شخص کو اپنی سیفٹی جو ہے وہ کرنی چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں جناب اس کا فرینزک جو ہے وہ کروایا جائے، کروا لیں، نکلنا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. نمبرز کن کو فون کیا گیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کچھ دنوں تک یہ معاملات جو ہے نا، شہباز گل والا معاملہ تھم جائے گا، اور جو وہ چاہ رہے ہیں نا کہ ان کو بطور گواہ پیش کریں یا اس حیثیت سے انہیں استعمال کیا جا سکے، ایسا نہیں ہوگا. ویئرز یہ ہمارا آج کا شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اور میں جاتے جاتے ایک بات کر دوں، مجھ سے کل کسی نے سوال بھی کیا کہ آپ نے وہ جج صاحبہ کی بات کیوں نہیں کی. آپ شاید بھول کے، میں بھولا نہیں ہوں. میں ان صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ ایک آدھے دن میں میری ان سے بات بھی ہو جائے گی کہ وہ خود آ کر آپ کو بتائیں کہ ان جج صاحبہ کا ماضی، اور اوبیسلی جو انہوں نے مجھے باتیں بتائی ہیں تو اس سے زیادہ یہ بات اوتھینٹک ہو جائے گی. اور ایک اور امپورٹنٹ بات، اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو اس وقت جو ہمارے پیچھے ہماری ویڈیو وال ہے اس پہ ARY آپ کو چلتا ہوا ہر وقت نظر آئے گا. اس کی بنیادی وجہ اظہار یکجہتی ہے. ARY کو بند کر دیا گیا ہے. پاکستان میں، دنیا میں لوگ YouTube کے اوپر دیکھ رہے ہیں، تو ہم نے اظہار یکجہتی کے لیے ARY کو اپنے پیچھے جو ہے وہ لگایا ہوا ہے. کسی نے سوال مجھ سے پوچھا تھا، ناٹ دیر از نو ادر ریزن، اور صرف اظہار یکجہتی کے لیے سب کچھ ہم کر رہے ہیں. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.